अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज़ मलिया हाशमी, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज रमज़ानुल मुबारक की एक और ताक़रात है और बहुत लाइकलीहुड इसका लगता है कि शब क़दर हो सकती है। अगर नहीं भी है तो अल्लाह ताला इस रात को हमारे लिए बाइस रहमत, बाइस बरकत और बाइस आसानी कर दें, आमीन। आज के प्रोग्राम का आगाज़ हम एक छोटी सी दुआ से करेंगे। आज इमरान खान साहब ने मौलाना तारिक जमील साहब से बहुत ही खूबसूरत दुआ करवाई, जो उन्होंने पाकिस्तान और आलम इस्लाम के लिए ओवरऑल बड़ी अच्छी दुआ की। और उस दुआ से पहले उन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त कॉम्प्रिहेंसिव सा लेक्चर भी दिया, और उस लेक्चर में उन्होंने बहुत ही इम्पॉर्टेंट दो नुक्ते रेज किए, जिनमें से एक ख़ास तौर पर पाकिस्तान के जजेस और हुक्मरानों के हवाले से है। क़यामत में उनका क्या ट्रीटमेंट होगा उस हवाले से भी मैं आपको बताऊंगी कि उन्होंने बहुत ही एक दिल दहला देने वाला एक जो है रिवायत वो सुनाई। और अगर हमारी इस बात से, जो मौलाना साहब ने कही, हमारी उस बात को फैलाने से अगर एक जज का भी ज़मीर ज़िंदा हो जाता है या एक हुक्मरान भी अच्छा हुक्मरान बनने की कोशिश करता है, तो जाहिर है कि अल्लाह ताला उनकी अच्छाई का अजर हम सबको भी देंगे, जो इस बात को, इस अच्छी और नेक बात को फैलाने का बाइस बनेंगे इंशाल्लाह। और इसके अलावा आज एक बहुत अहम डेवलपमेंट हुई। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक वाक़या पेश आया, जो कि ज़मीर फरोश लोटे पाकिस्तानी कौम को धोखा देकर वहाँ गए थे। वहाँ पर क्या हुआ, इस हवाले से क्या अफसोसनाक पहलू है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन क्विकली पहले एक दुआ करते हैं और उसके बाद फिर आज की गुफ्तगू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं पहले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, हम आपके गुनहगार बंदे आपके सामने हाथ फैलाए मौजूद हैं। आज की रात बहुत ही रहमतों बरकतों वाली है। हर रात अल्लाह ताला अपने मखलूक के बहुत करीब होते हैं, हर लम्हा बहुत करीब होते हैं। बिलखुसूस रात का आखिरी पहर तो अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा इंसान की आवाज़, इंसान के दिल से निकली हुई दुआ बहुत ज़्यादा सुनते हैं। अल्लाह ताला हमारी कौम को माफ़ करें और हमारे ऐसे गुनाहों को माफ़ फरमाए, और उन्हें हमें उन गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए जिनकी वजह से ऐसे जालिम जाबिर लोग हम पर साल से मुसल्लत होते आए, दोबारा से हो गए हैं। और ख़ास तौर पे ऐसे लोग भी कि जो भले इमरान खान के साथ भी चल रहे हैं और वो अच्छी नीयत नहीं रखते, तो अल्लाह ताला उनको भी, उनके शर से भी इस मुल्क को, इस कौम को, हम सब को दूर रखें, हमें उनसे महफूज रखें और इस मुल्क के लिए बेहतरी करें, सलामती लाएं, उम्मत मुस्लिमा के लिए बहुत आसानी करें। और अल्लाह ताला इमरान खान को पाकिस्तान के लिए और ज़्यादा खुलूस के साथ, और ज़्यादा सच्ची नीयत के साथ इस मुल्क की खिदमत करने की तौफीक दें। और जो लोग दीगर हुक्मरान हैं, दीगर पॉलिटिशियंस भी हैं, दीगर ब्यूरोक्रेट्स हैं, जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, जजेस हैं, फ़ौजी हैं, सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स हैं, अवाम हैं, आम सिटीजन्स हैं, हम सब को अल्लाह ताला नेकी और हिदायत के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। हम किसी के साथ ज्यादती ना करें, ख़ास तौर पर जो मखलूक खुदा के साथ ज्यादती का मामला है उससे अल्लाह ताला हमें दूर रखें, आमीन या रब्बुल आलमीन। अच्छा जी, अब आते हैं ज़रा आज की डिस्कशन पे। सबसे पहले तो मैं आपको बताती चलूँ कि आज मौलाना तारिक जमील साहब ने जो दुआ की पाकिस्तान के लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए जो उन्होंने दुआ की, उससे पहले उन्होंने जो एक लेक्चर दिया उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो उन्होंने रेज किया, जो मैं चाहती हूं कि हमारे जजेस, हमारे हुक्मरान इस बात को बहुत ज्यादा ध्यान से सुने कि हम नहीं जानते कि हमारे मुंह से निकली हुई एक बात अगर उनके लिए बाइस हिदायत बन जाती है। जो मौलाना साहब ने बड़ा अच्छा, बड़ा नेकी का पैगाम शेयर किया, अगर हम उसको फैलाने का बाइस बनते हैं और उसकी वजह से एक शख्स भी इंसाफ करने लगता है, इंसाफ के तकाजों पर पूरा उतरने लगता है, अपना काम ईमानदारी से करने लगता है, तो इंशाअल्लाह ताला उससे मुआशरा भी बेहतर होगा और हमें भी उसका अजर मिलता रहेगा जब तक कोई शख्स उस अच्छे रास्ते पर कायम रहेगा इंशाअल्लाह। मौलाना तारिक जमील साहब ने एक बड़ी ज़बरदस्त रिवायत बयान की कि रोज़े क़यामत जो जितने भी मुनसिफ हैं, जिन्हें हम अपने मुल्क में जज कहते हैं, और जितने भी हुक्मरान हैं, हाकिम हैं, जिनको मौका मिला होगा कि वो दो लोगों की रियाया पर या कुछ लाखों की तादाद में लोगों पर हुक्मरानी करें या फिर करोड़ों लोगों की रियाया पर हुक्मरानी करें, और जो लोग भी उस रियाया के जिम्मेदार होंगे या उसमें इंसाफ करने के जिम्मेदार होंगे, उनसे पूछा जाएगा रोज़े क़यामत कि आपने क्या मखलूक खुदा में इंसाफ किया, क्या आपने उनसे ज्यादती तो नहीं की,
اور جب وہ منصف اور حکمران لائے جائیں گے میدان حشر میں، تو مولانا صاحب نے بتایا کہ وہ ان کے ہاتھ ان کی گردنوں کے پیچھے بندھے ہوئے ہوں گے، یوں ایسے کر کے بندھے ہوئے ہوں گے ان کے ہاتھ، اور جو شخص، جو منصف، جو حکمران اپنا جواب صحیح دے گا، جو کامیاب ہو جائے گا اس امتحان میں، اس کے ہاتھ کھول دیے جائیں گے اور وہ کامیاب ہو جائے گا انشاءاللہ۔ لیکن خدا نخواستہ جو ناکام ہوا، اللہ تعالیٰ معاف کرے، استغفر اللہ، اس کو انہی بندھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ دوزخ کے حوالے کر دیا جائے گا۔ تو یہ بہت ہی ایک ہولناک منظر ہے جو انسان سوچ کے ہی پریشان ہو جاتا ہے۔ تو آئی ہوپ کہ یہ ہمارے جج اور ہمارے حکمران اس بات پر ذرا ریفلیکٹ کریں گے کہ ابھی بھی جب تک انسان کی زندگی کا آخری سانس باقی ہے، توبہ کا دروازہ باقی ہے، کھلا ہوا ہے، ابھی بھی توبہ کر لیں اور پاکستان کی عوام پر رحم کریں۔ یہ جو ظلم زیادتی ہوتی ہے کہ کرپٹ چور مجرم کو تو آپ فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے رات 11 بجے بھی عدالتیں کھول لیتے ہیں، لیکن جو بیچارہ غریب آدمی جس کی بچوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہو، جس کے گھر والوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہو، کسی کا پیارا قتل ہو گیا ہو، اس کے سامنے قتل ہوا ہو اور قاتل دندناتے پھرتے ہیں، لیکن کتنے سال گزر جاتے ہیں، دہائیاں گزر جاتی ہیں، لوگوں کے مرنے کے بعد انصاف ہو رہا ہوتا ہے، کوئی جیل کی سلاخوں کے پیچھے مر جاتا ہے تو اس کو 4 سال بعد مرنے کے پتہ چلتا ہے اس کے گھر والوں کو کہ وہ تو بیچارہ بے گناہ تھا۔ اب آتے ہیں جی دوسری چیز بھی انہوں نے، مولانا صاحب نے جو مینشن کی کہ صرف میں پاکستان ہی نہیں، امت مسلمہ کی بات کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری جو گردنیں کٹ رہی ہیں اس سے ہمیں محفوظ رکھیں، جو ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں پر، کہ ہم ہاتھ نہیں کاٹ رہے چوری پر لیکن ہماری گردنیں کٹ رہی ہیں۔ یہ بڑا امپورٹنٹ جملہ ہے، اگر کوئی اس پر ریفلیکٹ کرے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ اور پھر غلامی کی زنجیروں کی بھی انہوں نے بات کی کہ ہم غلامی کی زنجیروں سے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں نکلنے کی توفیق دیں، آمین۔ اب آتے ہیں جی آخر میں شاہ زین بگٹی، جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ ان لوگوں میں شامل ہیں جنہوں نے اپنے ضمیر کا سودا کیا، عمران خان کے ساتھ الائنس کر کے وہ ووٹ شوٹ جو ان کو مل چکے تھے اور جتنا بھی انہوں نے اقتدار کے مزے حکومت میں رہتے ہوئے لوٹنے تھے وہ لوٹ لیے۔ 4.25 سال بعد انہوں نے دغا دیا عمران خان کو اور وہ چلے گئے اپوزیشن کی جانب، جس پر ظاہر سندھ ہاؤس کا سارا معاملہ، سارا قصہ آپ کے سامنے ہے۔ کہنے کو تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی پیسہ نہیں لیا، لیکن ٹکٹس کے وعدے سامنے آ رہے ہیں بہت سے لوگوں کے، کروڑوں روپے کا جو لین دین ہوا ہے، جنہوں نے دیے ہیں پیسے وہ بھی اب بتاتے ہیں نجی محفلوں میں کہ میں فلاں شخص کو یہ پیسے دے کے آیا، فلاں شخص کو وہ پیسے دے کے آیا۔ تو اب تو یہ بات ساری کھل چکی ہے، تو ظاہر ہے کہ پاکستانی عوام جو ہے وہ بٹریڈ فیل کرتی ہے، ان کو یہ بٹریل لگا کہ جو بہت زیادہ ایک دھوکہ دیا گیا ہے پاکستانی عوام کو، ان کے ووٹ کی بے توقیری کی گئی ہے۔ اور آج مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں شاہ زین بگٹی، مریم اورنگزیب اور دیگر ان کے جو قافلے کے لوگ ہیں، جو سرکاری عمرہ جو کہا جا رہا تھا کہ کرنے جائیں گے، اس میں چونکہ ظاہر ہے وہ لسٹ بڑی نکل آئی، پبلک ہو گئی، لوگوں کو پتہ چل گیا، عوام نے بہت زیادہ شور مچایا، جس کی وجہ سے 74 لوگ پھر نہیں جا سکے۔ ہوتی صاحب جو ANP کے ہیں انہوں نے تو پہلی معذرت کر لی تھی، اور میں نے آپ کو بتایا تھا ایک ویلاگ میں کہ انہوں نے شہباز شریف سے معذرت کرتے ہوئے پبلکلی یہ کہہ دیا ٹویٹر پر کہ ہماری روایات میں یہ شامل نہیں کہ ہم سرکاری پیسوں پر عمرہ کریں، یعنی ایک طرح سے انہوں نے چوٹ کی شہباز شریف پر کہ آپ سرکاری پیسے پہ عمرہ کریں، عوام کے ٹیکس کے پیسے پہ، ہماری روایات میں یہ شامل نہیں۔ تو ابھی جو گئے ہیں میرا خیال ہے وہ بھی پچھتا رہے ہوں گے کہ ہمیں یہاں پہ ابھی اس طرح سے نہیں آنا چاہیے تھا، اور اگر آتے تو کوئی اچھا کام کر کے آتے تاکہ پاکستانی عوام ہمیں وہ پروٹوکول دیتی جس طرح عمران خان بطور وزیر اعظم پاکستان جب بھی عمرہ کرنے گئے یا اس سے پہلے بھی جب بھی جاتے ہیں، دنیا کے کسی بھی حصے میں جاتے ہیں تو لوگ بڑی عزت سے ان کا جو ہے استقبال کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو اب ٹویٹر پر اور فیس بک پر بہت سی وہ ویڈیوز شیئر ہو رہی ہیں عمران خان کو جو پروٹوکول ملتا تھا جب وہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ حاضری دینے جاتے تھے، جب وہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جاتے تھے، تو کس طرح سے لوگ ان کا والہانہ استقبال کرتے تھے اور عمران خان ان کو ہاتھ ہلاتے ہوئے جا رہے ہوتے تھے۔ لیکن یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ شاہ زین بگٹی کے آج بال بھی کوئی شخص پیچھے سے کھینچ کے گیا تو وہ پیچھے شاہ زین اس کو مارنے کے لیے بھاگا، اور اسی طرح شاہ زین بگٹی کو کسی نے پیچھے سے آواز دی کہ اوئے لوٹے، اوئے بغیرت لوٹے، کدھر جا رہے ہو؟ تو اس نے وہ مطلب غصے سے، پہلے تو اس نے صرف یہ کہا کہ اوئے لوٹے کدھر جا رہے ہو، تو اس نے پیچھے مڑ کے جب ذرا غصے سے دیکھا تو اس نے کہا کیا دیکھ رہا ہے بغیرت آدمی، ہم اپنے پیسے دے کے آئے ہیں یہاں پہ، مطلب مقصد یہ تھا کہنے کا کہ تمہاری طرح سرکاری خرچے پہ نہیں آئے، ہم اپنے پیسے دے کے آئے ہیں۔ اور پھر کسی نے کہا کہ یہ بلوچستان نہیں ہے جہاں پہ تم یہ بدماشی دکھا لو گے، یہ سعودی عرب ہے، تم یہاں پہ ہمارے ساتھ ظلم نہیں کر سکتے جو تم پاکستان میں اپنی بدماشی دکھاتے ہو۔ تو سوال یہ ہے کہ ہمارے مقتدر حلقے اور رجیم چینج کا جو منصوبہ جن لوگوں نے امپلیمنٹ کیا اور شہباز شریف کو لے کر آئے، ان کے لیے بھی آج ایک بہت بڑا سوالیہ نشان کھڑا ہو گیا ہے کہ عام طور پر
مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی مقدس جگہ، حرم شریف جیسی مقدس جگہ جہاں پہ صرف عبادت کی جاتی ہے، وہاں پہ ایسی چیزوں کو ڈسکریج بھی کیا جاتا ہے اور کیا جانا بھی چاہیے کہ وہاں پہ صرف عبادت کا ذکر ہونا چاہیے، وہاں پہ صرف ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونا چاہیے. لیکن مطلب باوجود اس کے کہ میں اس پریکٹس کی کو بہت حامی نہیں ہوں کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم یا بیت اللہ شریف میں اس طرح کی چیزیں ہوں، لیکن آپ اس پہلو پر بھی غور کریں کہ پاکستانی عوام کا کس حد تک خون چوس چکے ہیں اور کس طرح ابھی بھی بے شرموں کی طرح پاکستانی عوام کے ٹیکس کے پیسے کو اڑا رہے ہیں جس بے دردی سے کہ اب عوام سے کنٹرول نہیں ہو رہا. وہ جو پردیس کی صحبتیں کاٹ رہا ہے بیچارہ، جو اوورسیز پاکستانی بیٹھا ہوا ہے، جو دن رات مزدوری کرتا ہے اپنے ماں باپ بیوی بچوں اولاد سے دور، صرف ان کی بے شرمی کی وجہ سے کہ انہوں نے اتنا ملک کو لوٹ لوٹ کر کنگال کر دیا کہ اس کو یہاں پہ کوئی امپلائمنٹ اپرچونٹی اچھی ملی ہی نہیں. وہاں پہ بھی کوئی ڈرائیور ہے، کوئی مزدوری کرتا ہے، کوئی کام کرتا ہے، سخت کام کرتے ہیں. سعودی عرب کا آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ سعودیہ کا موسم کتنا شدید گرم ہوتا ہے، اور وہ ساری تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہم تو پائی جوڑ کر بھی عید پر بھی اپنے بچوں کے پاس، ماں باپ کے پاس، بیوی کے پاس نہیں جا سکتے، اور یہ بے شرم لوگ آ جاتے ہیں اپنا ایک سپرفیشل سا ایک امیج مینٹین کرتے ہوئے کہ جی ہم تو بہت نمازی پرہیزگار ہیں اور عمرہ کرنے آئے ہیں. ظاہر ہے کہ پاکستانی عوام پہ سوال تو کرے گی. یہ ان کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ پاکستانی عوام کے ساتھ آخر آپ نے ایسا کون سا ظلم کیا ہے، آپ نے کس نہج تک آپ ان کو لے گئے ہیں، کس حد تک آپ نے ان کو اذیت پہنچائی ہے کہ آج ان سے برداشت سے باہر ہو گئی ہے یہ بات کہ وہ آپ کی شکل بھی دیکھیں. اور مجھے یاد ہے کہ کچھ نون لیگ کے سپورٹرز نے عمران خان کو دیکھ کے کوئی نعرے بازی کی تھی، تو مریم نواز نے تب بہت زیادہ اپریشیٹ کیا تھا، اور ابھی وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، ان کے چہرے بے نقاب ہوں گے وغیرہ وغیرہ. تو یہ آئی بلیو کہ یہ ہے تو بہت انفارچونیٹ بات، لیکن اگین ایوری ایکشن ہیز اے ریئیکشن. تو اس ریئیکشن کو دیکھنے سے پہلے آپ یہ دیکھیں عوامی ریئیکشن یا رد عمل پہ اس کی مذمت کرنے سے پہلے یہ دیکھیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے جس کی وجہ سے عوام اتنی زیادہ تنگ ہو گئی ہے اور اتنی زیادہ تکلیف میں ہے. یہ وہی لوگ ہیں جنہیں مفتاح اسماعیل نے جو قرآنی آیات کا آپ دیکھیں کتنا کیجولی آپ یعنی یہ بے ادبی میں آ جاتا ہے کہ آپ عمران خان پہ یہ تنقید فرما رہے ہیں امریکہ میں بیٹھ کے اٹلانٹک کاؤنسل میں کہ جی عمران خان تو قرآنی آیات کا حوالہ دیتا رہتا ہے اور وہ تو طالبان کی طرح ہے، جس طرح طالبان نے امر بالمعروف کے نام سے ایک منسٹری بھی بنائی ہوئی ہے، تو عمران خان تو امر بالمعروف و نہی عن المنکر قرآنی آیات کا حوالہ دیتا رہتا ہے. تو بندہ پوچھے کہ وہ قرآنی آیات کا حوالہ نہ دے تو کیا جعلی قطری خط، جعلی کیلیبری فونٹ اور جعلی ٹرسٹ ڈیڈ کے حوالے دیا کرے؟ تو اس وقت جو جعلی دانشور اور جو صحافی چپ رہے، خاموش رہے، اس بات پہ ایک لفظ نہیں ان کو بولنا آیا کہ وہ مذمت ہی کر دیتے کہ مفتاح اسماعیل کو ریلیجن کو اس سے الگ رکھنا چاہیے. عمران خان پہ 100 بار تنقید کریں، لیکن قرآنی آیات کے استعمال پہ تضحیق کرنا مطلب کتنی خوبصورت تنقید ہے کہ عمران خان کی کتنی خوش قسمتی ہے کہ اب ان کے مخالفین اس حد تک گر چکے ہیں کہ وہ عمران خان کی قرآنی آیات کا حوالہ دینے پر، قرآن کا ریفرنس دینے پر بھی تنقید کر رہے ہیں. اس پر یہ لوگ چپ رہے، لیکن آج یہ کہتے ہیں کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بڑی حرمت کے خلاف ہے کہ اس طرح سے نعرے بازی کی جائے. تو ٹھیک ہے، بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے، کوئی پولیٹیکل نعرے بازی ان مقدس مقامات پر نہیں ہونی چاہیے. لیکن یہ سوچنے کی بات ہے، یہ جو آج لوٹے ذلیل ہوئے ہیں وہاں پر، ان کے سوچنے کی بات ہے کہ آخر یہ اس عوام کو اس نہج تک کیوں لے آئے ہیں جو ہاسپٹیلٹی کے لیے سب سے زیادہ مشہور ہے. پاکستان، بھارت ہمارا بدترین مخالف رہا ہے نا، ہمیشہ سے ہمارا حریف رہا ہے بہت بڑا، لیکن کوئی بھی بھارت سے کوئی سیلیبریٹی اگر آتا ہے، کبھی بھی کوئی بھی وزٹرز بھی آئیں تو وہ بہت تعریف کرتے ہوئے جاتے ہیں کہ پاکستان سے زیادہ مہمان نواز کوئی نہیں ہے. تو آخر خود سوچیں کہ وہ پاکستانی قوم جو اپنے بدترین دشمنوں کو بھی گھر آئے مہمان کی تذلیل نہیں کرتے یا کہیں پر بھی ملتے ہیں تو اچھی طرح ملتے ہیں، آپ سے وہ کیوں اتنا متنفر ہو گئے؟ تو عمران خان کو نہ کوسیں. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں عمران خان اس نہج پہ قوم کو لے اتنا بدتمیز کر دیا ہے عوام کو. نہیں، آپ کا یہ ظلم ہے عوام پر کیا ہوا جس کا اب رد عمل آ رہا ہے، اور یہ پچھلے 40 سال سے جو آپ گند مار رہے ہیں اس ملک میں، اس چیز کا یہ آپ خمیازہ بھگت رہے ہیں. سو میں کوئکلی آپ کو ذرا سنوا بھی دیتی ہوں بیکاز دکھا نہیں سکتی، پھر کاپی رائٹس ایشو آ جاتے ہیں. بٹ میں ویڈیو ختم کرنے سے پہلے کوئکلی آپ کو ذرا سنوا دیتی ہوں کہ بگٹی، شاہ زین بگٹی کو کیا کہا پاکستانی جو وہاں پر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جنہوں نے دیکھا، انہوں نے کیا کہا. کیا دیکھ رہا ہے؟ اس لوٹے کو کیوں لے کے جا رہے ہو؟ اس لوٹے کو کیوں لے کے جا رہے ہو؟ کیا دیکھ رہا ہے؟ ہم اپنا پیسہ لگا کیا ادھر بغیرت پیسہ لگا کیا دیکھ رہا ہے؟
इमरान खान जिंदाबाद। تو یہ عمران خان زندہ باد کے انہوں نے نعرے لگائے، اور لوٹے کو ظاہر ہے جب انہوں نے لوٹا کہا تو اس نے غصے سے دیکھا، تو انہوں نے کہا وہ لوٹے کیا دیکھ رہے ہیں، ہم اپنے پیسے لگا کے. اسی طرح چور، غدار اور لٹیرے اور کیا کیا نعرے لگ گئے. تو یہ ٹھیک ہے، عوام کو بھی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مقدس مقامات کی ایک حرمت ہوتی ہے، وہاں پہ نہیں ہونی چاہیے نعرے بازی. لیکن ان لوٹوں کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ آخر یہ کیوں عوام کو اس نہج تک لے آئے کہ جگہ جگہ ذلیل ہو رہے ہیں، اور یہ اب جن بڑے بڑے ممالک میں بھی جائیں گے ڈیولپڈ دنیا میں وہ لوٹا ہوا پیسہ خرچ کرنے، وہاں پہ بھی ایسا ہی ان کا استقبال ہوگا. یہ آنے والا وقت خیر بتائے گا، لیکن میری یہ پریڈکشن ہے. پاکستان زندہ باد.